मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। I am appealing you time and again to kindly subscribe my channel named Hina Lecturer 5393 on YouTube। आपके एक सब्सक्राइब से जाने किस किस की मदद हो सकती है। I really need your one subscribe 5-minute trial of watching the video of my channel। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे मदरसे को सपोर्ट कीजिएगा। एज़ यू नो माई मदरसा इज़ वर्किंग एज वेल अ सूप किचन एंड अ शेल्टर होम। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आज एक नए लेक्चर के साथ पेश खिदमत। होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 211। सल बनी इस्राईला कम आतैनाहुम मिन आयातिम बय्यिनाति वमन युबद्दिलु निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा, बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल की उन नेमतों को याद करवा रहे हैं, उनकी बदबख्तियों को याद करवा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर वो नबी नाजिल फरमाया जिनके हाथ में असा था, और उस असा से क्या कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज्ज़ात ना किए, और आपसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ चमकने लग गए और उससे क्या क्या मुअज्जे ना किए। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से जब दरिया चीरा गया और फ़िरौन के जुल्म व सितम से इन बनी इसराइल वालों को बचाया गया, और उसके बावजूद भी ये नाशुक्रे बन बैठे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके लिए मनो सलवा उतारा गया तो तब भी ये नाशुक्रे बन बैठे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जब अल्लाह की नेमत आ जाने के बाद तुम उसको बदल दो तो तुम्हारे से बड़ा बदनसीब कोई होगा? कोई भी नहीं हो सकता। ये ऐसी बदबख्त कौम है, और टिल टू डेट ये अपने आप को इनके अंदर कोई ऐसी सुपीरियर कम्प्लेक्स है इन लोगों के अंदर। ये समझते हैं कि जन्नत में सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, हम कुछ दिन दोज़ख में जाएंगे और बस बाकी जन्नत के मालिक ही हम लोग हैं। ये हमें तो समझते ही छूत की बीमारी है, मुसलमानों को तो समझते ही छूत की बीमारी है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन पर किताबें नाज़िल फरमाई, इन्होंने उन किताबों के अहकाम को अपने अहकामात के मुताबिक ढाल दिया, उसकी सारी कमांडमेंट तब्दील करके रख दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं पर वही फरमा दिया। और अगली आयत करीमा की तरफ आते हैं। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा, काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार की गई है, वो ईमान वालों से हंसी और मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। यहाँ पर इस तर्जमे के बाद मुझे एक तफसीर याद आई नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की हयात तैयबा को लेकर कि एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 रोज़ गुजर गए तो खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दुख्तर, इनके घर खाने का कुछ नहीं, और किसी के घर से जौ का थोड़ा सा आटा आता है, तो उस आटे की 4 चपातियाँ बनाती हैं, छोटी छोटी चपातियाँ बनाती हैं, और एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को परोस दी, एक हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को परोस दी, एक हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह को परोस दी,
اور جو اپنے حصے کی ہے اسے اپنے پلو میں چھپا لیتی ہیں۔ اور ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں مغرب کے وقت، افطار کے وقت جا کے بابا جان کی دہلیز پر رک جاتی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ادائیگی کروا کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنی بیٹی صاحبہ کو، خاتون جنت کو، دختر نیک اختر کو، تو فرماتے ہیں فاطمہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں بیٹا، آپ اپنے گھر جائیں، افطار کا وقت ہے، آپ کے بچوں کو اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا بابا جانی آپ مجھے اندر تو لے چلیں، آپ میرے ساتھ ذرا اندر تو چلیں۔ تو جیسے ہی آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتائیں بیٹی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا پوچھتی ہیں بابا جانی مجھے سچ سچ بتائیں آپ نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کچھ فرمانے لگتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے پلو سے روٹی نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دکھاتی ہیں تو دو جہانوں کے بادشاہ، شمس الضحیٰ، نور الہدا، خیر الورا، صلی علی، روٹی کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرمایا فاطمہ آج مجھے چوتھا دن ہو جاتا، اگر آپ یہ روٹی میرے لیے نہ لاتی تو میں سحر و افطار پانی کے ساتھ فرما رہا ہوں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی اور فرمانے لگی بابا جانی بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کیا، اللہ کے لاڈلے اور دلارے نبی بن کر آپ آئے، آپ دیکھیں آپ کا اور آپ کی آل کا کیسا حساب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ صبر کر لیا کریں، فاطمہ صبر کر لیا کریں، فاطمہ صبر کر لیا کریں، ہم صبر کریں گے تو اللہ میری امت پر اس قدر صبر نہیں ڈالے گا۔ اللہ رب العزت سے میں نے وہ جہاں مانگ لیا جس جہاں کو کبھی بھی کوئی موت نہیں آنی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں غریبوں کا عالم جو ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں، کبھی کبھی غربت اس حد تک ستاتی ہے کہ دل چاہتا ہے خودکشی کر لیں۔ ناؤ ڈیز جیسے آپ انپلائمنٹ کا شکار، ٹیک اے لک آن دا کنٹری آف our own country, our own homeland, Pakistan. Nowadays it's facing too much unemployment. اتنا زیادہ سوسائڈز ہو رہی ہیں ہماری کنٹری میں، اتنا زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، جس کا دل چاہتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، کس وجہ سے؟ غربت کا شکار ہو کے، بے روزگاری کا شکار ہو کے، اور کہاں رخ کریں؟ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کو امداد نہیں کرتی، بظاہر وہ ہمارے نام پر قرض لیے جا رہی ہے۔ اور عالم یہ ہے into my own hometown ڈی جی خان ایٹ پی بلاک ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا کہ I have come to know about a very bad accident in P block. A person has committed the suicide in that block due to unemployment. کس وجہ سے؟ بے روزگاری کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ تو عالم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، خود بھی خودکشی نہ کرو، زندگی سے ہارو نہیں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہر رات ہمیں یہ دکھاتی ہے ایک امید کہ ہر رات کے بعد صبح اور سویرا ضرور آنا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کسی پرندے کو جب وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے تو اس کی چونچ خالی ہوتی ہے، لیکن میرے رب کریم کی ذات پر اسے اتنا اعتماد کہ میں واپس آؤں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤں گا کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور رزق پہنچانا میرے رب کریم کا وعدہ ہے۔ تو کامل یقین رکھیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صحیح تفاسیر کے ذریعے ہمارے تلک یہ پیغام پہنچایا کہ اعلیٰ سو کولڈ اعلیٰ 7 سٹار جنت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف غریبوں کے لیے بنائی ہے۔
جو اس دنیا میں حد سے زیادہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی غربت سے لڑتے ہیں، کبھی افلاس سے لڑتے ہیں، کبھی صحت سے لڑتے ہیں، تنگ دستی سے لڑتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی مسئلہ، لیکن ایمان کے مضبوط لوگ. ہاں کبھی راہ سے ڈگمگا بھی جاتے ہیں لیکن پھر مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ ہمیں تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا کی عیش و عشرت میں اس کا غلام نہ بنا دینا، یہ نہ ہم تجھے ہی بھول بیٹھیں. تو یہ دنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر تم ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. تو یہ مسافر کی طرح رہنے کی جگہ ہے. آپ دیکھیں، آپ نے بھی اپنے کسی پیاروں کو کھو دیا ہوگا، میں نے بھی اپنی والدہ محترمہ کو کھو دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی ماں کی ناک کا تیلا جب میں ان کو آخری غسل دے رہی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا. ہماری اوقات تو اس تیلے کی بھی نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ تیلا بھی نہیں لے کے گئی. ان کے 5 کفن کے کپڑوں میں کہیں بھی کوئی جیب نہیں تھی. جہاں ان کی جائیداد، ان کی چیزیں میں اس جیب میں رکھ دیتی. سب کا سب ہم لوگوں کے حصے میں آیا، اس کے حصے میں آیا، اس کے حصے میں آیا. جو لے کے جانے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف ہمارا علم نافع، ہمارا صدقہ جاریہ، ہماری نیک اولاد، ہماری صلح رحمی، والدین کی دوستیاں نبھانا، یہ چیزیں ہمیشہ رہ جائیں گی. کسی کی امداد کرنا، پنجگانہ نماز پڑھ لینا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کے رکھنا، اپنی نگاہ کو پاک رکھنا، شرم و حیا کا گہوارہ بننا، غیبتوں سے بچنا، بدگمانیوں سے بچنا. نیکیاں ہم کر رہے ہوں گے، اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو ملتا رہے گا. تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک فرقان حمید میں فرما دیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے. عیش و عشرت میں رہتا دیکھا ہوگا آپ نے کافروں کو، ہمیں لگتا ہے کہ واہ ان کی کیا زندگی ہے. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. آج ہم کہتے ہیں تیرے پاس پیسہ ہے، آپ لین دین کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاں میں محشر کے روز جب لین دین ہوگا اللہ کہے گا تیرے پاس نیکیاں ہیں، لے کے اپنی نیکیاں. سودا کرتے ہیں جنت کا، نیکیاں ہیں تو تجھے میں تیری نیکیوں کے عوض اپنی جنت بیچنے کو تیار ہوں. اور ہر بندہ اپنی نیکیاں تلاش کرے گا، اس کے پاس کچھ نہ ملے گا، بھکاریوں کی طرح بھیک مانگے گا، بھائی مجھے نیکی دے دے، اپنی بھائی نیکی دے دے، مجھے میری مدد کر لے. تو اللہ رب العزت کا خوف کھائیں، غریبوں سے نفرت نہ کریں، غریبوں کی امداد کریں جہاں تک ہو سکے. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب آپ سالن بنایا کریں نا اس میں پانی تھوڑا زیادہ ملا دیا کریں، کسی ہمسائے کے گھر تھوڑا سالن بھجوا دیا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. مل بانٹ کے کھانے کا حق حساب نہیں ہوتا. آج ہم گندی گندی چیزیں نکال کے دے دیتے ہیں، باسی پرانی چیزیں کھانے کو دے دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اول تو سرے سے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، دے کے ہم لوگ اتنے سخت لوگ ہو گئے ہیں. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہ پریشانیاں وہ پریشانیاں. تو اللہ رب العزت سے دعا، یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں یا اللہ، ہم تیرے سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.